लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड अपनी कुर्बानी की ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत से इस्तेफादा करिए या हमारी वेबसाइट मुलाहिजा कीजिए। इस प्रोग्राम के पेश करदा हैं अल ज़बीहा लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड, कुर्बानी के जानवर की ऑनलाइन बुकिंग दस्तयाब अल ज़बीहा लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड। और नूरानी लिबास आराइश व ज़ेबाइश का दूसरा नाम, शादी बियाह हो या ईद त्योहार, खुशनुमा बलबुसात के लिए एक ही नाम, नूरानी लिबास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज भी हो जो इब्राहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। जा बजा मदीने में हाजियों का डेरा है, मुस्तफ़ा के कूचे में साइलों का फेरा है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीटीवी की जानिब से प्रोग्राम मशरे ज़िलहज्जा फ़ज़ाइल व मसाइल के उन्वान से फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हज और क़ुरबानी जैसे मसाइल के ताल्लुक़ से, क्योंकि इस महीने में ज़िलहज के महीने में हज और क़ुरबानी जो दो अहम वाक़यात हैं, दो अहम उमूर हैं, इस ताल्लुक़ से मालूमात आप तक पहुँचाने के लिए हम हाजिर खिदमत हैं। गुज़िश्ता साल भी हमने इसी तरीक़े के प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया था, फिर एक मरतबा इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज़ कारी मुफ्ती अब्दुर्रहमान हुस्सामी साहब। आइए इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं मौलाना का प्रोग्राम में खिदमत मक़दम करता हूँ। मौलाना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। आप हज़रात ने इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें मदऊ किया है। नाज़रीन मोहतरम, आइए आपको बता दें कि ये टीटीवी का रास प्रोग्राम है। आप इस प्रोग्राम के ज़रिए मौलाना से सवालात कर सकते हैं, चाहे वो हज से मुताल्लिक़ हों या कुर्बानी से मुताल्लिक़ हों, जो भी हो। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं ख़ास तौर पर हज के ताल्लुक़ से, हज के उमूर के सिलसिले में हमारी ये बातचीत है, उसी से रिलेटेड आप सवालात कर सकते हैं हमसे। मौलाना प्रोग्राम में आपके रास्त सवालात के जवाबात देंगे। प्रोग्राम स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, आप उस पर रास्त तौर पर कॉल करते हुए मौलाना से उसके जवाबात हासिल कर सकते हैं। आइए मौलाना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस सवाल के साथ कि हज की इब्तिदा कब और कैसे हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हमारा ये जो प्रोग्राम है अशरा ज़िलहिज्जा अहकाम और मसाइल के सिलसिले में, आज हम हज के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आज किया गया है वो ये है कि हज का आगाज़ कब और कैसे हुआ है। इस सिलसिले में हमको समझना ये चाहिए कि हज की जो इबादतें हैं, ये हज की इबादतें जैसे खाने काबा का तवाफ़ है, वक़ूफ़ अरफ़ा है, मुज़दलिफ़ा में रुक कर इबादतें करना है, दुआएं करना है, मिना का क़याम है, और इसी तरह क़ुरबानी है। ये सब चीज़ें हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस अज़ीम क़ुरबानी की यादगार है, जिसमें उन्होंने हज़रत अपने प्यारे बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला की दरबार में क़ुरबान करने के लिए पेश कर दिया था। तो इसी को यादगार बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों की अज़ीम क़ुरबानी को इतना पसंद किया कि उसे यादगार बनाया, और यादगार बनाकर मरते दम तक और क़यामत तक आने वाले न सिर्फ़ मिल्लत इब्राहीमी के अफराद, बल्कि जनाब सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है, शरीयत मुहम्मदी, इससे वाबस्ता अफराद तक को क़यामत तक के लिए उनको एक क़ुरबानी और हज की एक अज़ीम इबादत उनको फ़र्ज़ करार दे दी। उनके जो बाहैसियत अफराद हों उनको फ़र्ज़ करार दे दिया कि वो इबादतों के अंदर फ़र्ज़ हज की इबादत भी करें और क़ुरबानी भी अदा करें। तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारी जो मिल्लत है, मिल्लत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाकर भेजे गए, उससे तकरीबन 3 साढ़े 3 हज़ार साल पहले
یہ واقعہ رونما ہوا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے سے ایک عظیم قربانی مانگی تھی، جس مطالبہ کیا تھا، جس کا انہوں نے بخوبی اس قربانی اور اس آزمائش کے اندر وہ پورے طور پر اتر آئے اور وہ ادا پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری کے صلے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بہت عظیم لقب سے نوازا گیا کہ وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھے۔ تو اس طرح سے یہ حج جو ہے اس کی آغاز ہوئی، اور نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستہ ملت کے افراد کے لیے حج کو عبادت بنایا گیا، بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ افراد کے لیے بھی حج کو فرض قرار دیا گیا، قربانی کو واجب قرار دیا گیا ان افراد کے لیے جو باحیثیت افراد ہوں۔ اور دوسری بات اس کے اندر غور نظر یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ملت ہے یا شریعت ہے، اس کی بنیاد جو تھی یا اس کے جو بنیادی احکام تھے، اس کو ہمارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی اس کو رکھا ہے، یعنی بنیاد کے اندر زیادہ فرق نہیں ہے، جیسے کہ توحید ہے اور فطری جتنے کام ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنے فطری فطری انسان کو واقعات پیش آتے ہیں اس سے اس کا پالا رکھا ہے۔ تو اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہماری جو ملت ہے، ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے اندر ایک طرح کی وابستگی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وابستگی ہوگی تو ایک اتنی بڑی عظیم قربانی اور اتنا عظیم حج کا جو واقعہ ہوا تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو حج کے اندر نقل کیا ہے، اور اس کو ہمارے لیے بھی، یعنی ملت ابراہیمی کے علاوہ بھی ملت محمدیہ کے لیے بھی اس کو عبادت بنایا ہے۔ تو اس طرح سے حج کا آغاز ہوا ہے دونوں شریعتوں کے اندر، شریعت ابراہیمی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی مفتی صاحب، دوسرا جو سوال ہے کہ حج کب فرض ہوا ہے، کیونکہ اس تعلق سے عموماً لوگوں میں بہت سارا کنفیوژن پایا جاتا ہے، اور کئی سوالات بھی ہمارے پاس اس حوالے سے موجود ہیں کہ حج کب فرض ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس تعلق سے آگاہ کریں۔ جی، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس وقت تک بھی جب جہالت کا زمانہ اپنی پیک پر تھا، عروج پر تھا، اس زمانے میں بھی حج ادا کیا جاتا تھا، لیکن اس کی شکل تبدیل ہو گئی تھی، جس کا آگے ہم تذکرہ کریں گے اور اس سلسلے میں بات کریں گے۔ لیکن اس امت محمدیہ کو حج فرض قرار دیا گیا ہے، اور سن 9 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر آنے کے بعد تقریباً 9 سال انتظار کرنا پڑا، اور 9 سال کے بعد سن 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دن متعین کیے، اس کا وقت متعین کیا، اس کے احکام کو متعین کیے، اور باضابطہ حج کے احکام نازل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، خذوا عنی مناسککم، کہ تم اپنے حج کے مسائل کو مجھ سے سیکھو اور مجھ سے جانو۔ تو اس طرح سے حج فرض ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ حج ادا ہوتا تھا، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جس طرح کہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ سیرت کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حج کس طرح سے ادا ہوتا تھا، اور کس کو اجازت ہوتی تھی اور کس کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہم صلح حدیبیہ کے واقعے کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے کچھ صحابہ کرام کو لے کے نکلے تھے، جس میں صحابہ کرام بہت زیادہ خوش تھے اور بہت پرجوش تھے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور عمرہ ادا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی تھی کہ عمرہ کی اجازت نہیں ملی، اور یہ طے ہوا کہ آئندہ سال، اگلے سال آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ ادا کریں گے۔
اس طرح سے ہوا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرض ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع جس کو ہم کہتے ہیں اس موقع کے اوپر حج ادا کیا. اس کی ایک وجہ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ قریش مکہ نے ان کی اتنی ہمت ان کی تھی کہ انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر انہوں نے مہینوں کو رد و بدل کرنا شروع کر دیا تھا. اپنی مفادات کی خاطر، اپنی لڑائیوں کی خاطر، اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر انہوں نے یہ سب کام کیے تھے کہ انہوں نے کبھی رجب کو آگے پیچھے کر دیا، کبھی حج کے دنوں کو انہوں نے شفل کر دیا. تو اس طرح کے کام کیا کرتے تھے. تو علماء اکرام اس کی مصلحت یہ بتاتے ہیں کہ شاید جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کا ارشاد ہے ان الزمانہ قد استدارا کہیئتی یوم خلق اللہ السماوات والارض، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ اپنے اس دور کے اندر آ چکا ہے کہ جس طرح کے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اس دن سے، جیسا کہ مہینے چل رہے تھے، 12 مہینے چل رہے تھے، اور 12 مہینے کے یہ جو سلسلہ تھا کہ محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی، اس کی جو ترتیب تھی، جس کی ترتیب کے ساتھ قریش مکہ نے اور کفار مکہ نے چھیڑ چھاڑ کی تھی اور وہ ترتیب بحال ہو گئی ہو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہو. اس سے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی صحابہ اکرام کو جمع کر کے حج کے لیے بھیجا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حج کے جو احکام تھے اس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے، جو معلوم ہوئے تھے، اس کو بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس قافلے کے پیچھے روانہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرفات کے میدان میں جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے میں لوگوں کو حج کے احکام بتائے ہیں. تو اس طرح سے حج فرض ہوا. یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرض ہوا تھا اس سال حج ادا نہیں کیا، بلکہ آئندہ سال سن 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا ہے. تو اس طرح سے اسلام کے اندر حج فرض ہوا ہے. جی مولانا، ابتدائی اسلام اور حج کے فرض ہونے سے پہلے حج کی شکل کیا تھی؟ جی یہ بہت تفصیل طلب سوال ہے. جیسے کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ حج کا جب آغاز ہوا تھا اور اس وقت اس کی کیا شکل تھی، اور جیسے ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا تو اس وقت میں حج کا کیا نظام تھا، اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، اور آپ نے شاید اسی مناسبت سے سوال کیا ہے. تو یہ ایک تفصیل طلب بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حج کی عبادت ان کی ملت میں شروع ہوئی تو اس کا ایک جو نظام تھا، یعنی پورے حج کا جو ایک ماحول تھا، اس کی جو کیفیت تھی، اور جو لوگ حج ادا کرتے تھے ان سے بندگی چھلکتی تھی، ان سے توحید چھلکتی تھی. یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتے ہیں، اور اپنی پوری عبادت کے درمیان میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور کسی اور کی عبادت یا پھر اپنی منمانی ان کی عبادتوں کے اندر نہیں ہوتی تھی. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آخر اسلام کے ابتدائی دور کے اندر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے جیسی دوری شروع ہونی اور زمانہ گزرا، اور آہستہ 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 جیسے جہالت اپنی تاریکی پر اپنی تاریکی ہونی شروع ہو گئی، جاہلیت کا زمانہ شروع ہو گیا اور ان کی جہالت عروج پر آنے لگی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے جتنی زیادہ دوری شروع ہونے لگی، اس چیز کے اندر مزید اضافہ ہونا شروع ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مذہب تھا، جو شریعت تھا، یا پھر ان کی ملت سے متعلق جو کام تھے، جو ان کی خصوصی شعائر مانے جاتے تھے، یعنی وہ ان کی علامات مانی جاتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یعنی مذہب اسلام سے متعلق جو خاص چیزیں تھیں، اس کے اندر بھی ان کی اتنی جرات بڑھ گئی کہ وہ ان چیزوں کے اندر بھی تحریفات کرنے شروع کیے، اس کے اندر بھی انہوں نے تبدیلی شروع کر دی. تو حج کے اندر بھی انہوں نے اپنا یہ کام کیا
کہ آہستہ آہستہ ملت ابراہیمی جو توحید کا سبق دیتا تھا وہ توحید کے سبق کو وہ بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور اپنے ہاتھ سے اپنے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بتوں کی انہوں نے عبادت کرنی شروع کر دی. اور اس کا سلسلہ ایسا چلا کہ انہوں نے حج کے اندر بھی اپنی طرف سے کچھ خرابیاں ایسی لا دی، جس کی وجہ سے حج کا جو اصل مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سامنے اپنی اس کی بندگی کا اظہار ہو، وہ اصل مقصد بالکل ختم ہو گیا اور بالکل نام و نشان اس کا مٹ گیا. تو ایک حج کی جو روح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کیا جائے، اتنا زیادہ اس کے اندر والہانہ پن دکھایا جائے کہ اپنی جان و مال قربانی کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. اس طرح کا جذبہ جو ظاہر ہونا چاہیے وہ حج کی جو روح ہے وہ بالکل ختم ہو چکی تھی. سب سے پہلی بات ان کی جو خرابیاں انہوں نے پیدا کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے حج کے عبادت کے دوران میں بت پرستی کو بھی انہوں نے حج کا حصہ بنا دیا تھا. اب ہم سب یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ جاتے ہیں جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا ہم طواف کرتے ہیں اور مختلف عبادتیں کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ایک جگہ پر تو یہ کہا جائے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری جگہ پر ہم یہ کہیں کہ لات و عزا اور دوسرے جتنے بت ہیں تقریباً 350 بت 360 بت ان کو بھی ہم پوجیں، ان کی بھی ہم عبادت کریں. یہ توحید کی روح کے بالکل خلاف بات تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے جوئے کو حج کی عبادت کا حصہ قرار دے دیا تھا. آج کل جوا جو کھیلا جاتا ہے، قمار بازی جو جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی آج کل کے زمانے کے حساب سے کچھ شکل ہے. شکلیں اس کی الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن نتیجتاً وہ یہ ہے کہ وہ جوا ہے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برائی کو ذکر کیا ہے اور وہاں پر لفظ استعمال کیا ہے ازلام. ازلام اس کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قریش مکہ نے خاص طور پر کفار مکہ نے حج کے دوران ان کا جوا اس طرح سے ہوتا تھا کہ یہ لوگ 10 اونٹوں کو قربان کرتے تھے، ذبح کرتے تھے ان کو، اور ذبح کر کے جانور کا جو حصہ ہے اس کو 10 حصوں میں تقسیم کرتے تھے جتنا بھی گوشت وغیرہ ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ 10 تیر نکالتے تھے، تیر کے اوپر نام لکھتے تھے اور تیر جس میں رکھا جاتا ہے اس کے اندر اس کو رکھ دیتے تھے. اور وہ جب تیر نکالتے تو اس کے اندر 7 تیروں کے اوپر وہ لوگ حصے لکھتے. اس طرح سے حصے لکھتے کہ وہ 10 جو حصے انہوں نے گوشت کے کیے ہیں وہ صرف 7 کے اندر تقسیم ہو جاتا اور 3 حصے جو ہوتے تھے اس کے 3 تیروں کے اوپر کوئی نام نہیں لکھا جاتا، کوئی حصہ نہیں لکھا جاتا. تو جب قرا ہوتا اور تیر نکالا جاتا تو 10 افراد کے درمیان میں 10 افراد کا جو گوشت ہے، اونٹ ہے، وہ صرف 7 افراد کے اندر تقسیم ہوتا اور 3 افراد اس سے محروم ہو جاتے چونکہ 7 تیروں کے اوپر نام اور مقدار لکھا ہوا ہے اور 3 کے اندر خالی ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. تو اس طرح سے انہوں نے یہ جوا جو ہے اس کو حج کا حصہ قرار دے دیا تھا اور حج کی عبادت کے اندر اس کو شامل کر لیا تھا. اور اس کے اوپر ان کی مزید دلیری یہ تھی کہ یہ اس کو حج کی عبادت کا حصہ بنانے کی خاطر انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہے، اس کی انہوں نے ایک ایسی بت بنائی، شکل بنائی، نقشہ بنایا کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوا کھیل رہے ہیں. تو اس کے اوپر ان کی اتنی دلیری بڑھ گئی تھی، ہمت بڑھ گئی تھی. اور اس کے ذریعے سے ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ وہ اس بت کو دیکھ رہے ہیں اس سے وہ انسپائر ہوتے تھے کہ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یہ کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بہت کوئی اچھا کام ہو اور اس کی وجہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ایک نقش انہوں نے بنایا تھا اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے یہ بتایا یا یہ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو
हेलो, वालेकुम अस्सलाम. जी सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम में खैर मकदम है. आपका क्या सवाल करना चाहेंगे? जी जी, अच्छा जी अच्छा, मतलब आप जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. इंशाल्लाह मुफ्ती साहब आपको इसका जवाब देंगे. जी मुफ्ती साहब. जी, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि इन्होंने जुए को हज की इबादत का हिस्सा बना दिया था, जिसकी वजह से एक हराम काम, एक ऐसा काम जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, फितरत के ख़िलाफ़ है, जिसके अंदर जुल्म है, उसको, इस नापाक चीज़ को उन्होंने हज का हिस्सा बना दिया था. और इसकी एक तीसरी शक्ल हज की ख़राबी की इन्होंने ये की थी कि ये लोग जो है खाना काबा का नंगे तवाफ़ किया करते थे, चाहे वो उम्रे का मौका हो, चाहे वो हज का मौका हो. खाना काबा के अंदर वो लोग नंगे होकर तवाफ़ करते थे. जी, और मर्द तो पूरे तौर पर नंगे होकर तवाफ़ करते थे. औरतों को वो इस तरह का लिबास पहनाते थे कि जिस तरह एक पहलवान दंगल में जाता है, जब वो कुश्ती करता है तो एक लंगोट बांधता है, तो इस तरह का वो लंगोट पहनाकर खाना काबा का वो तवाफ़ करवाते थे. और मेहमानों के इस्तक़बाल के लिए कुरैश मक्का, चूँकि ये बहुत ज़्यादा अपने मेहमानों का इस्तक़बाल करने के लिए जो कपड़े ये लोग दिया करते थे, वो इस्तक़बाल के अफराज को खाने काबा का तवाफ़ करने जब दिया जाता था तो वो कपड़ों के साथ तवाफ़ किया करते थे. तो इस तरह के VIP और नॉन VIP की तफरीक इसके ज़रिए से समझ में आती थी. और इसके पीछे उनकी लॉजिक ये थी, वो ये कहते थे कि जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और हम अपने माँ के बतन से बाहर आए हैं तो हम नंगे पैदा हुए हैं. हम माँ के जब बतन से बाहर निकले तो हमारे ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, हम सतर वाले नहीं थे. तो ऐसे ही जब अब हम अल्लाह के घर में जब हम जा रहे हैं तो हमें कपड़े पहनकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारी आजिज़ी का इजहार होगा. तो इन्होंने ख़ुद अपनी अक़ल से अल्लाह ताला की बंदगी का तरीक़ा या फिर आजिज़ी का तरीक़ा इन्होंने अपने ख़ुद से इख्तियार किया था, जो कि बिल्कुल अल्लाह ताला के दरबार में जमा होने के जो आदाब है और उस मकाम की जो शान है, उस शान के ख़िलाफ़ बिल्कुल बात थी. इस तरह से ये काम किया करते थे. और चौथी इनकी बुराई इनके हज में ये थी कि ये लोग अशहुर हुरुम के अंदर, यानी अशहुर हुरुम कहते हैं, जैसा कि कल भी बात आई है कि अशहुर हुरुम कहते हैं शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा. इन 3 महीनों के अंदर ये लोगों को उम्रा करने से रोकते थे. हालांकि ये है हज के महीने और लोग दूर दराज से आ रहे हैं, कोई 1 साल का सफ़र करके आ रहा है, कोई 6 महीने का सफ़र करके आ रहा है, कोई गर्मी सर्दी मौसम का कोई लिहाज किए बगैर दूर दराज के इलाक़ों से आ रहा है कि जिसकी को 2-2, 3-3 साल भी लग रहे हैं खाना काबा को पहुँचने के लिए. बहरहाल दूर दराज से सफ़र करके आने वाले लोगों को ये लोग जो है, चूँकि इनके लिए अब अय्याम हज के अंदर जमा होना होता है और उसी के अंदर ये लोग जमा होते हैं, तो उस मौके के ऊपर उन्हें उम्रा करने से रोका जाता था. जी सब एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. इस तरह से ये लोग जो है खाने काबा में लोगों को हज के दिनों के अंदर उम्रा करने से रोकते थे. ये इनकी ख़राबी थी. हालांकि खाना काबा के अंदर और ख़ास तौर पर हज के दिनों के अंदर उम्रा करना, ये उन दिनों के ये शायर हैं. कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 158, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह. सफ़ा और मरवा ये जो हैं अल्लाह ताला के शायर में से हैं और ये उम्रा ख़ास तौर पर
عمرے کے اندر خاص طور پر یہ صفا اور مروہ کی سعی ہوتی ہے، تو کفار مکہ کے اندر خاص طور پر سرداران قریش یہ لوگوں کو روکتے تھے، چونکہ یہ لوگ خود خانہ کعبہ اور اس کے امور کے منتظم ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں کے اندر صرف حج کی عبادت ہو، عمرے کی عبادت نہ ہو۔ جی مفتی صاحب، یہاں پر ہم ناظرین یہاں پروگرام میں لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اس کے بعد مفتی صاحب سے ہم بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اس پروگرام کے پیش کردہ ہیں الزبیحہ لائف سٹاک پرائیویٹ لمیٹڈ، قربانی کے جانور کی آن لائن بکنگ دستیاب الزبیحہ لائف سٹاک پرائیویٹ لمیٹڈ، اور نورانی لباس آرائش و زیبائش کا دوسرا نام، شادی بیاہ ہو یا عید و تہوار، خوشنما ملبوسات کے لیے ایک ہی نام، نورانی لباس۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے، الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج، مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ، یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ الزبیحہ لائف سٹاک پرائیویٹ لمیٹڈ، اپنی قربانی کی آن لائن بکنگ سے استفادہ کریں۔ الزبیحہ ویب سائٹ کے ذریعے قربانی کی بکنگ کیجئے، اپنی قربانی کے جانور کا گوشت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریے، یا پھر اپنے گھر بھی منگوا سکتے ہیں۔ مختلف مقامات پر بنائے گئے پوائنٹس کے ذریعے قربانی کا گوشت حاصل کریے۔ مفتیان اکرام کی نگرانی میں قربانی کا عمل اعلیٰ اور عمدہ کوالٹی پر مبنی پیک الزبیحہ لائف سٹاک پرائیویٹ لمیٹڈ گزشتہ 6 سالوں سے آپ کی خدمت میں۔ الزبیحہ لائف سٹاک پرائیویٹ لمیٹڈ، اپنی قربانی کی آن لائن بکنگ کی سہولت سے استفادہ کریے یا ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کیجیے۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے، الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج، مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ، یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ الزبیحہ لائف سٹاک پرائیویٹ لمیٹڈ، اپنی قربانی کی آن لائن بکنگ سے استفادہ کریں۔ الزبیحہ ویب سائٹ کے ذریعے قربانی کی بکنگ کیجئے، اپنی قربانی کے جانور کا گوشت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریے، یا پھر اپنے گھر بھی منگوا سکتے ہیں۔ مختلف مقامات پر بنائے گئے پوائنٹس کے ذریعے قربانی کا گوشت حاصل کریے۔ مفتیان اکرام کی نگرانی میں قربانی کا عمل اعلیٰ اور عمدہ کوالٹی پر مبنی پیک الزبیحہ لائف سٹاک پرائیویٹ لمیٹڈ گزشتہ 6 سالوں سے آپ کی خدمت میں۔ الزبیحہ لائف سٹاک پرائیویٹ لمیٹڈ، اپنی قربانی کی آن لائن بکنگ کی سہولت سے استفادہ کریے یا ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کیجیے۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے، الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج، مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ، یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔
अलजबीहा लाइफ स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड अपनी कुर्बानी की ऑनलाइन बुकिंग से इस्तेफादा करें। अलजबीहा वेबसाइट के जरिए कुर्बानी की बुकिंग कीजिए। अपनी कुर्बानी के जानवर का गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करिए या फिर अपने घर भी मंगवा सकते हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए पॉइंट्स के जरिए कुर्बानी का गोश्त हासिल करिए। मुफ्तियान इकराम की निगरानी में कुर्बानी का अमल आला और उम्दा क्वालिटी पर मबनी पैक अलजबीहा लाइफ स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड गुज़िश्ता 6 सालों से आपकी खिदमत में। अलजबीहा लाइफ स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड अपनी कुर्बानी की ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत से इस्तेफादा करिए या हमारी वेबसाइट मुलाहिजा कीजिए। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। इस प्रोग्राम के पेश करदा हैं अलजबीहा लाइफ स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड। कुर्बानी के जानवर की ऑनलाइन बुकिंग दस्तयाब अलजबीहा लाइफ स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड। और नूरानी लिबास आराइश व ज़ेबाइश का दूसरा नाम। शादी ब्याह हो या ईद त्योहार, खुशनुमा बलबुसात के लिए एक ही नाम, नूरानी लिबास। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम मशरा ज़िलहज्जा फ़ज़ाइल व मसाइल में दोबारा आपका इस्तक़बाल है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज़ क़ारी मुफ्ती अब्दुर्रहमान हुसामी साहब, जो आपके सवालात का जवाब देंगे। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बता दें कि ये हमारा लाइव प्रोग्राम है। आप इसमें सवालात के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मुफ्ती साहब आपके सवालात के जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, आपके इससे पहले कि आपके टॉपिक पे हम आगे बढ़ें, आज के टॉपिक पे कुछ सवालात हैं, वो सवालात लेते हैं। एक साहब ने फ़ोन किया था कि नमाज ईद यानी अयाम तशरीक़ जो होते हैं, जितने दिन अयाम तशरीक़ होते हैं, जो तकबीर कही जाती है वो 1 मरतबा कहना चाहिए या 3 मरतबा कहना चाहिए। इससे पहले कि आप उसका जवाब दें, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है, तो 1 मरतबा कहें या 3 मरतबा कहें, ये उनका सवाल है। और दूसरा, उन्होंने मुसल्ला मतलब जगह के लिए लोग अपना मुसल्ला रख के चले जाते हैं, जाए नमाज रख के जाते हैं, ये भी कहाँ तक दुरुस्त है, इसका ये भी एक सवाल है उनका। जी, पहला सवाल उन्होंने जो किया था वो अय्याम तशरीक़ और तकबीरात तशरीक़ से मुताल्लिक़ है। तकबीरात तशरीक़ जो हैं वो 1 मरतबा कहना नमाज के बाद वाजिब है, वरना आम हालात के अंदर चलते फिरते तो इन दिनों का वो, इन दिनों की तस्बीह गोया कि वो है कि हुज्जाज इकराम पढ़ते हैं, वो अपने अरकान अदा करते हुए पढ़ते हैं, बैठे होते हैं। जब भी उनको खाली वक्त मिलता है वो इबादतों से फ़ारिग़ होकर इबादतों के दौरान में वो उनका ज़िक्र है गोया कि वो। लेकिन हम चूँकि महरूम हैं, हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं, और हमें ख़ास तौर पर यौम अरफ़ा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक हमें हुक्म मिला है कि हम 1 मरतबा तकबीर तशरीक़ को बाआवाज़ बुलंद हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ें। मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ें, औरतें छोटी आवाज़ के साथ चुपके से वो उसको पढ़ें। ये एक मसला ऐसा है कि इसके अंदर जो है तादाद के सिलसिले में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर तशवीश पाई जाती है कि भाई 1 मरतबा पढ़ें या 3 मरतबा पढ़ें। 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है, 1 मरतबा से ज़्यादा पढ़ना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। अगर ज़्यादा मरतबा पढ़ लिया जाए तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन वाजिब मक़दार ही रहेगी, मुस्तहब मक़दार मुस्तहब ही रहेगी। वाजिब को मुस्तहब से मखलूत नहीं किया जा सकता, मिलाया नहीं जा सकता। ये दावा नहीं किया जा सकता कि 3 मरतबा पढ़ना वाजिब या ज़रूरी है, 1 मरतबा ही वाजिब है। जैसा कि उलमाए अहनाफ ने, फ़ुक़हाए इकराम ने यही मसला लिखा है कि 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है। हाँ, ये अलग बात है कि 1 मरतबा ही पढ़ने के ऊपर ज़्यादा ज़ोर ना दिया जाए या 3 मरतबा पढ़ने के ऊपर भी ज़्यादा ज़ोर ना दिया जाए। हमको चाहिए कि हम इसको ज़िक्र में लाएं,
زیادہ ہمارا فوکس تعداد کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کے اوپر ہماری توجہ زیادہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے وقت ملے گا تو ہم کیسے ان الفاظ کو ہم بار بار دہراتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی وابستگی کو اور اپنی محبت کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اظہار کرتے رہیں ان الفاظ کے ذریعے سے. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. اور دوسرا سوال ہم کو یہ پوچھا گیا تھا کہ جمعہ کے موقعوں کے اوپر یا عیدین کے موقعوں کے اوپر جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، وہاں پر مصلوں کی جگہ کو پکڑ کے رکھ لینا اور وہاں پر اپنے مصلے کو بچھا دینا اور بچھا کر چلے جانا. اور بہت سارے موقعوں کے اوپر ایسے ہوتا ہے کہ جن کے لیے مصلے کی جگہ پکڑی گئی تھی اور رکھی گئی تھی وہ آتے ہی نہیں ہیں. ایسا کرنا کیسے ہے؟ ایسا کرنا درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے اگر اس طرح کا انتظام کر دینے میں دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور جس کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے ان کے لیے سہولت ہو، تو اس نیت سے اس طرح کیا جا سکتا ہے. سیکیورٹی وغیرہ کے معاملات ہوں یا پھر کوئی ایک ایسے مصلی ہوں جن کو ان کے لیے سہولت زیادہ اس موقع کے اوپر اسی جگہ پر ہو سکتی ہو، تو ایسی صورت میں کرنے کی گنجائش ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے تکلیف نہ ہو. اگر لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے اور زیادہ دیر تک جگہ اگر خالی رہ رہی ہے، یہ چیز بالکل نامناسب ہے. اس کی کسی بھی جگہ کے اوپر کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس سے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 ٹھیک ہے. ٹھیک بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. ہم اسی جانب بڑھ رہے ہیں آپ کے سوالات کی طرف کہ عشرہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن کاٹنے کا مسئلہ، یہ بھی سوال ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا بھی جواب دیں گے. جی مفتی صاحب. جی وہی صاحب نے یہی بات دہرائی ہے کہ جگہ کو پکڑنا کیسا ہے اور اس وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے اس سلسلے کے اندر. اب ہر ایک کو ایک ہی طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا. کبھی کسی کی مجبوری ہوتی ہے، کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اگر انتظامیہ کی طرف سے اگر اس طرح کا کام ہوتا ہے تو الگ بات ہے. لیکن اس کے اندر بھی یہی جیسا کہ میں نے کہا کہ اس بات کا ضرور لحاظ رکھا جانا چاہیے کہ اس کے اندر کسی کو تکلیف نہ ہو. اور بہت سارے انہوں نے ایک اور سوال بھی یہ کیا ہے کہ صفوں کو پھلانگ کر آیا جاتا ہے، جمعہ کا موقع ہو، عیدین کا موقع ہو، جو بعد میں آتے ہیں وہ بھی صفوں کو پھلانگ کے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی انہوں نے جی میں نے جیسے کہا کہ اگر ان کے لیے کسی وجہ سے کسی مصلحت کی وجہ سے اگر وہ جگہ ان کے لیے خاص اور متعین کی گئی ہے تو الگ بات ہے. ورنہ عام حالات میں عوام اگر اس طرح کا کام کر رہی ہے کہ صفیں پھان کر آگے جا رہی ہے، اور ہمارے پاس سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے اندر ایسا شوق اور جذبہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارا شوق اور یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلی اگلی صفوں کو اس طرح سے مکمل کر دیں کہ لوگوں کے درمیان میں یہ مسابقہ ہو، یہ جذبہ ہو کہ ہم سب سے پہلے مسجد کے اندر جائیں گے اور سب سے پہلے امام کے قریب ہم بیٹھیں گے. یہ ہمارے پاس لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو پھر ہمارے ایسے بزرگ احباب ہوتے ہیں جن کے پاس یہ جذبہ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں ان کو بڑی کڑن ہوتی ہے، بڑے وہ خوف سے گزرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں کہ پہلے سے ہی جگہ روک کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کوئی بندہ آ کر جگہ پکڑ رہا ہے اور یہ لوگ گردنیں پھلان کرا رہے ہیں. بالکل نامناسب بات ہے. عوام کو اس کے ذریعے سے سخت تکلیف ہوتی ہے اور یہ مسجد کے شان کے بھی خلاف ہے کہ مسجد کے اندر ادب اور احترام کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمع جب ہو رہے ہیں تو ان سب چیزوں کا آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. یہ کام بالکل خلاف ادب ہے. جی مصطفیٰ گزشتہ بھی ہمارے اس پروگرام میں ایسے سوالات آئے تھے، ابھی بھی کچھ سوالات ایسے آئے ہوئے ہیں کہ گھر میں چونکہ شوہر کمانے والا ایک ہی فرد ہوتا ہے، خواتین نہیں کماتی ہیں،
کیا ایسی صورت میں خواتین پر بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ قربانی دیں؟ اس طریقے کا سوال ایک خاتون نے کیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم سونا ہے چاندی نہیں ہے، کیا ایسی صورت میں بھی ان پہ قربانی واجب ہوتی ہے؟ دونوں صورتوں کا انہوں نے سوال کیا. اس سوال کو ہم دو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں. دو سوال ہم اس کو کر دیتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ شوہر اگر قربانی کر رہا ہے تو کیا بیوی کو بھی قربانی کرنا ضروری ہے، کیونکہ کمانے والا شوہر ہوتا ہے، عورتیں کمانے والی نہیں ہوتی ہیں. میں ان ماں سے جو بھی بہن ہے، سوال کرنے والی بہن ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ شریعت نے، اسلام نے قربانی کا دار و مدار مالداری کے اوپر رکھا ہے. مالدار جو ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اب مالدار مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے. عورت مالدار خاص طور پر اس قربانی کے معاملے میں اس وقت ہوتی ہے جب عورت کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو، یا اس کے پاس اس کی رقم موجود ہو، یا اتنی رقم موجود ہے. آج کل کے حساب سے اگر ہم 7.5 تولے کی اگر ہم رقم دیکھنے جائیں گے تو وہ تقریباً 3.25 لاکھ روپے اس کے کچھ بنتے ہیں. 3.5 لاکھ ہم مان لیں، رفلی 3.5 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے. اگر کسی کے پاس یا تو اتنا سونا ہے یا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ گھر کے ایسی چیزیں جو ہمارے لیے استعمال میں نہیں آتی ہیں یا تو بہت یونیک ہیں، بہت کم استعمال میں آتی ہیں، ان سب چیزوں کو ہم ملا کر اگر کاؤنٹ کریں گے اور ان سب کی لاگت اگر تقریباً 3.5 لاکھ روپے کے قریب بن رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ جس سے متعلق ہے مال وہ ان کے اکاؤنٹ میں آئے گا، اور اس کا کاؤنٹ کر کے اگر وہ اس 3.5 لاکھ روپے تک اگر وہ بن رہا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں مالدار مانا جائے گا، اور ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی. اب کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ کبھی عورت مالدار ہوتی ہے، کبھی عورت مالدار نہیں ہوتی ہے، شوہر مالدار ہوتا ہے. اب بہن کا جو سوال ہے اس سوال کے حساب سے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مرد اپنی عورت کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے اگر قربانی ادا کر رہا ہے اور عورت قربانی نہیں دے رہی ہے، تو یہ قربانی اگر شوہر اپنی طرف سے دے رہا ہے اور عورت کے نام سے دے رہا ہے، اب اس صورت کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر کے اوپر ابھی قربانی واجب تھی یا نہیں تھی. اگر شوہر کے اوپر قربانی واجب تھی پھر بھی لیکن وہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی دے رہا ہے تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی. شوہر کو چاہیے کہ پہلے اپنی واجب و قربانی دے، کیونکہ پہلے وہ اپنی قربانی کا ذمہ دار ہے. اگر عورت کے پاس سونے کی شکل میں زیور رکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس کو بیچنا نہیں چاہتی ہے اور شوہر بھی یہ نہیں چاہتا ہے، اور وہ جانور خرید کر عورت کے نام سے بھی جانور خرید رہا ہے، مرد اپنی بھی قربانی کر رہا ہے اور عورت کی بھی اپنی قربانی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اور بیوی کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہوئے اس کو یہ معلوم کرواتے ہوئے کہ بھائی یہ جانور تمہاری طرف سے میں قربانی دے رہا ہوں، تو اس طرح سے قربانی دینا جائز ہے. یہ سوال اب مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ عورت مالدار ہے لیکن شوہر مالدار نہیں، شوہر حیثیت والا نہیں، اور وہ جانور کا انتظام نہیں کر سکتا ہے. تو اب عورتوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے شوہر ہیں، آپ گھر کے کمانے والے ہیں، اب ہم سونا ہم بیچ نہیں سکتے، لہذا آپ ہماری طرف سے قربانی دیجئے. اب اس کے اندر یہ ضد بن جاتی ہے، جبکہ شوہر حیثیت والا نہیں ہے، وہ جانور کا انتظام نہیں کر سکتا ہے. تو اب ایسی صورت کے اندر یہ تنازع کی بات ہو جاتی ہے، جھگڑے کی بات ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پر یہ مسئلہ ہم کو سمجھنا چاہیے، چونکہ اب عورت یہاں پر مالدار ہے. ایسی صورت کے اندر اب عورت کو ہی چاہے تو وہ کوئی ایسی رقم کا انتظام کرے، رقم کا انتظام کر کے یا تو جانور کی کسی جہاں پر حصوں والی قربانی ہوتی ہے اس کے اندر یا تو حصہ لے یا تو جانور خرید کر قربانی دے. اب یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اب شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. شوہر اس وقت ذمہ دار ہوتا جب شوہر کے اوپر قربانی واجب ہوتی اور وہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تم قربانی مت دو، میں تمہاری طرف سے قربانی دے رہا ہوں، تو اپنے زیورات کو محفوظ رکھو. ہاں، اب اگر زیورات کے علاوہ اگر کچھ اور پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے اور عورت شریعت کی نظر میں مالدار ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس عورت کے لیے اپنے زیورات کے حصے میں سے قربانی کے جانور کے لیے انتظام کرنے کے لیے اس کو زیور بیچ کر سونے کو بیچ کر اس کے پیسوں کے ذریعے سے اسے جانور خرید کر قربانی دینا پڑے گا. یہ واجب مسئلہ ہے. اگر عورت کے اوپر قربانی واجب ہو
تب کی یہ بات ہے، ورنہ اگر سونا یا چاندی ملا ہوا ہے اور وہ دونوں 3.5 لاکھ روپے یا 3.5 پونے 4 لاکھ سمجھیے، میں سب سے 3.5 لاکھ کہہ رہا ہوں، پونے 4 لاکھ کے قریب اگر وہ نہیں پہنچ رہا ہے، آج حیدرآباد کے آج کل کے حساب سے یہی ریٹ چل رہا ہے، تو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں پونے 4 لاکھ روپے کے قریب تک اگر وہ مالیت نہیں پہنچ رہی ہے تو اسی صورت کے اندر قربانی واجب نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے. بہت سارے مرد میاں بیوی کو بہت زیادہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے. لیکن عموماً مفتی صاحب یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر چونکہ ہمارے کفیل ہیں، وہ انہی کے اس کفالت میں ہم آتے ہیں، اسی لیے وہ ہماری طرف سے، لیکن شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی دے. نہیں، اگر شوہر کے اوپر خود کی قربانی واجب ہے تو وہ دوسروں کی واجب قربانی نہیں دے سکتا ہے. یہ جب وہ اتنا زیادہ مالدار نہیں ہے، اتنا زیادہ وسعت والا نہیں ہے کہ وہ اپنے علاوہ اپنے افراد خاندان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے. یہ اس کے اوپر ضرورت سے زائد بوجھ ڈالنا ہے. اگر وہ خود مالدار ہے اور اس کے بعد اتنی زیادہ استطاعت ہے کہ وہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ کوئی اور افراد خاندان کی طرف سے یا پھر ایک ہی جانور ایسا خرید رہا ہے جس کے اندر سب کو وہ شامل کر رہا ہے، تو اس طرح سے وہ کر سکتا ہے. لیکن اس طرح سے اگر کوئی واجب قرار دے رہا ہے، ضروری قرار دے رہا ہے کہ ایک ہی جانور آپ خریدیں، وہ تمام گھر والوں کی طرف سے ہو، یہ مسئلے کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے. اور اس طرح سے مرد کے اوپر ایک ظلم ہے کہ اس کو آپ اس کی واجب قربانی ادا کرنے نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ دوسروں کے اوپر قربانی ابھی واجب نہیں ہے. جی صاحب، عشرہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن کاٹنے کا مسئلہ، ابھی ہمارے بھائی نے بھی ایک کال کیا تھا، صدیقی صاحب نے، انہوں نے پوچھا تھا کہ ایسی صورت میں چونکہ ان ایام میں بال اور ناخن نہیں کاٹے جاتے، لیکن انہوں نے کاٹ لیے تھے چونکہ وہ ابھی قربانی دینے کے متحمل نہیں تھے، لیکن کچھ صورتحال ایسی بن گئی کہ وہ قربانی دینے کے متحمل ہو گئے ہیں، تو اب ایسی صورت میں کیا قربانی دی جا سکتی ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا تھا. جی، ذی الحجہ کے عشرے کے اندر یہ جو بتایا جاتا ہے نا کہ بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں، یہ اس کا مقصد ہے حجاج اکرام سے ایک طرح کا لگاؤ، ایک طرح کا جذباتی لگاؤ. یہ ایک روحانی چیز ہے اور یہ مستحب چیز ہے، شرعی حکم کے حساب سے یہ مستحب چیز ہے. اور اگر کوئی قربانی کرنے کا ارادہ بھی رکھ رہا ہے اور اس نے بال ناخن اس کا ارادہ شروع سے ہی ہے اور اس نے شروع سے ہی بال ناخن کے کاٹنے کا یہ جو حکم ہے اس کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا ہے، تب بھی اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. چاہے وہ پہلے سے ہی اس کا ارادہ تھا، چاہے بعد میں اس کا ارادہ بن رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک مستحب عمل ہے، اور اگر رکھ لے، اگر اہتمام کر لے اور بال اور ناخن نہ کاٹے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نہ کاٹے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسا کہ ایک مسئلہ اور بھی ہے نا کہ اگر کسی کے عشرے ذی الحجہ کے اندر اگر کسی کے بال ناخن، خاص طور پر بالوں کا ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے 40 دن گزر گئے ہیں، اب وہ نہ کاٹے گا تو اس کی دوسری عبادتوں کے لیے وہ خطرہ بن سکتا ہے، قبول نہیں ہونے کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے. ایسی صورت کے اندر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک بال اور ناخن کاٹنے کا جو مسئلہ ہے وہ صرف ایک مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے کیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قربانی کے اوپر اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. جی مطلب ایک اور سوال ہے کہ اس مہینے کو کس طریقے سے گزارا جائے؟ جس طریقے سے رمضان کے شیڈیول ہوتا ہے، تو کیا عشرہ ذی الحج یا ذی الحج کا یہ پورا مہینہ کس طریقے سے گزارا جانا چاہیے؟ ایک سوال ہے. یہ کل ہمارے پاس سوال آیا تھا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ان مہینوں کا ذکر کیا ہے جو اشہر حرم کہلاتے ہیں، حرمت والے، احترام والے مہینے کہلاتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان دنوں کے اندر اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو. اس کی تفسیر میں فقہاء اکرام، مفسرین اکرام کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر چونکہ یہ قابل احترام مہینے ہیں اور عظمت والے مہینے ہیں، ان دنوں کے اندر جہاں تک ہو سکے انسان کو چاہیے کہ وہ ان مہینوں کے اندر ان دنوں کے اندر، خاص طور پر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، گناہوں سے محفوظ رکھے. وہ گناہ جو خود اپنے طور پہ کر رہے ہوں یا ایسا گناہ جس کی وجہ سے اس کا نقصان اور اس کا وبال دوسروں میں بھی پڑ رہا ہو، یہ ہر قسم کے گناہ سے اس کے اندر بچنے کی کوشش کرے. اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو ہم سے سرزد ہو گیا ہے،
اگر ہم نے خود سے وہ کیا ہے اور وہ گناہ کا تعلق ہمارے سے ہے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں توبہ کریں. یا ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، ہدایہ مسلم کسی کو مسلمان کو تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے. یہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی ہے تو اس سے بھی ہم اگر کسی نے پہنچائی ہے تو ہم اسے معاف کر دیں. اگر ہم نے کسی کو پہنچائی ہے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں. اور ان دنوں کے اندر جو ہے، جیسا کہ ابھی بھائی نے صدیقی صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کی قربانی کی نیت ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میں قربانی کروں تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. ہاں، اگر 40 دن گزر گئے ہوں تو وہ اپنے بال ناخن کو ضرور کاٹ لے، اس طرح سے، ورنہ گناہ ہوگا. اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر ہمیں بہت زیادہ عبادتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بدنی عبادتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، مالی عبادتیں کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادتیں کرنے کو ہم کو ملتا ہے. میں بدنی عبادتوں سے مراد ہے نمازیں، روزہ، یہ بدنی عبادتیں ہیں جس کا تعلق ہمارے خود کے جسم کے اعضاء سے ہے. اور اسی طرح ہمارے مالی عبادتیں ہیں جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، قربانی ہے، یہ ہماری مالی عبادتیں ہیں. یہ اس میں کرنے کا ہم کو موقع ملتا ہے. اور اسی طرح مالی اور بدنی عبادت، اس کو اگر ہم کو سمجھنا چاہیں تو حج ہمارے لیے بہت زبردست اگزامپل ہے. حج اور عمرہ، یہ اس مہینے کے اندر ہمیں کہ تینوں طرح کی عبادتیں ہم کو کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس طرح سے ہم اپنے اوقات کو گزاریں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ، مرد حضرات جماعت کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور ہر فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمی کا اہتمام کریں. عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہو، مہلت دی ہو، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سکت دی ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ پورے عشرے کا، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنے کا اہتمام کریں. چلتے پھرتے تکبیر تشریق جن دنوں میں پڑھی جاتی ہے ان کے علاوہ بھی ابتدائی ذی الحجہ کے دنوں کے اندر بھی پڑھنے کا اہتمام کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم، درود شریف اور قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، ضرورت مندوں کا خیال کرنے کی کوشش کریں. صدقہ خیرات اپنی ضرورت کے مطابق، جتنا اپنی حیثیت، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا زیادہ ہو سکے اس کی دینے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے برابر استغفار کرتے رہیں. یہ ان دنوں کا خلاصہ ہے. اور جو ہم بات چیت کر رہے تھے کہ ان دنوں کے اندر یہ حج کے دوران میں جو خرابیاں پائی جاتی تھی جہالت کے زمانے کے اندر، وہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ بات کو اگر ہم ختم کر لیں گے تو بات ادھوری نہیں رہے گی. وہ یہ ہے کہ حج کے دنوں کے اندر کفار مکہ کی طرف سے یہ زیادتی پائی جاتی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج کا جب ہم سفر کریں تو اس کی کوئی تیاری نہ کریں، کوئی اس کے لیے سامان اور کا انتظام نہ کریں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کا اس کی غلطی کا احساس دلایا ہے اور فرمایا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم حج کے سفر کے لیے توشہ تیار کرو، اپنا ضروریات کا سامان تم اپنے ساتھ رکھو. کفار مکہ یہ اس بنیاد کے اوپر کرتے تھے کہ ہمارے لیے تقوی کی بات یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر پہ جائیں تو ہم اس طرح سے جائیں کہ ہمارے ساتھ کوئی سامان نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ سے بندگی کا اظہار اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ انہوں نے اپنی منمانی طرف سے اس طرح سے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو خارج کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، بلکہ نیکی کا کام تو یہ ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق تم حج ادا کرو. یہ نیکی کا کام ہے، یہ تقوی کا کام ہے. تمہاری اپنی منمانی کے مطابق حج کرنا یہ تمہارے لیے کوئی نیکی اور تقوی کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قریش قبیلہ قریش خاص طور پر صفا اور مروہ کی سعی کرنے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ ہم قریشی ہیں اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنت ادا کر دی ہے تو یہ کام اپنا اعزاز سمجھ کر وہ خود نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کو کرنے دیتے تھے. یعنی وہ کام کے اندر وہ خود شامل نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت حاجرہ نے اب کر دیا ہے تو اب وہ کام ہمارے لیے نہیں ہے. وہ
لوگوں کو کرنے دیتے تھے وہ خود اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے، گویا کہ اپنے لیے ایک قسم کا VIP ٹریٹمنٹ ہے. یہ ایک اپنی طرف سے ان کی ایک سوچ تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو روکتے تھے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا و مروہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے شعائر ہے، علامت عبادت کی علامتوں میں سے ہے. لہذا صفا اور مروہ سے نہ تو تم کسی خود کو روکو، نہ تو دوسروں کو روکو، بلکہ دونوں کو بھی چاہیے، چاہے تم قریشی ہو یا غیر قریشی ہو، سب کے لیے صفا مروہ کی سعی کرنا ہے. اور یہ لوگ یہ ایک کام بھی کیا کرتے تھے کہ وقوف عرفہ میں یہ شامل نہیں ہوتے تھے، بلکہ حدود حرم کے اندر ہی رہتے تھے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مینا اور مزدلفہ یہ وقوف حرم حدود حرم کے اندر آتا ہے. حرم کی جو باؤنڈری ہے جس کو قرآن شریعت نے متعین کیا ہے، وہ اس کے اندر مینا آتا ہے اور مزدلفہ آتا ہے، عرفات نہیں آتا ہے. تو یہ لوگ اپنا VIP ٹریٹمنٹ کے طور پر یہ قانون انہوں نے بنا لیا تھا کہ یہ لوگ مینا جاتے تھے، مزدلفہ جاتے تھے، لیکن جب عرفہ کا دن ہوتا تھا، یوم عرفہ ہوتا تھا، اس دن یہ لوگ عرفات نہیں جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی غلطی کی بھی تصحیح فرمائی اور فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، جب تم عرفات سے واپس ہو، مطلب یہ ہے کہ تمہیں عرفات کو جانا ہے. اور ایک اور غلطی یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مینا کے اندر جب یہ لوگ جمع ہوتے تھے تو چونکہ یہ حدود حرم میں ہوتا تھا تو یہ لوگ جاتے تھے اور پہاڑی علاقہ ہوتا تھا تو یہاں پر ان کی مجلسیں لگتی تھی، اور یہ مجلسوں کے اندر یہ کام کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ حج کی عبادت ہے تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ نام لیا جائے، دعائیں مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، ذکر کیا جائے. لیکن ان کے ساتھ معاملہ الٹا ہوتا تھا. یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ تماشے کے طور پر ایک مجلسیں سجاتے تھے، اور چونکہ یہ لوگ فصحاء عرب بولے جاتے تھے، یعنی ان کی عربی زبان ان کی اتنی اس کے اندر ان کی اتنی زیادہ مہارت تھی کہ یہ لوگ جو ہے اشعار بولنے کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، جس کی رہتی دنیا تک شاید لوگ اس کی تعریف کریں ان کی. یہ لوگ کرتے یہ تھے کہ بجائے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کے لیے وہ اپنی اس مہارت کو استعمال کرتے، اس کے بجائے وہ اپنے آبا و اجداد کے تذکرے کرتے اور ان کے اندر جو مہارتیں تھیں اور ان کی جو صفات تھی اس کو وہ خوب اچھی طریقے سے ذکر کرتے تھے، اشعار کے انداز میں ذکر کرتے تھے، اس کے لیے باضابطہ مجلسیں بلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کی بھی تصحیح کی اور فرمایا فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، جب مزدلفہ کے اندر تم رات میں قیام کرو تو بجائے اس کے اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیوں کو ذکر کرو، بلکہ اس موقع کے پر تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر تم کو جو قصیدے اشعار والے یا غیر اشعار والے کہنا ہے تم وہ کرو. اور ایک کام یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے مینا کے اندر تجارتوں کی منڈیاں بناتے تھے، اور جیسا کہ آج کل ہمارے پاس جب کوئی میلہ لگتا ہے تو نمائش کی جگہ بنتی ہے، نمائش گاہ کو مینا کو بنا دیتے تھے، اور تجارت کرنے کے لیے لوگوں کو روکتے تھے، اور خود تماشا وغیرہ اس کا بناتے تھے، جس کی وجہ سے حج کا جو اصل مقصد تھا وہ اصل مقصد ختم ہو جاتا تھا. اب یہاں پر مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ کیا حج کے سفر کے دوران میں یا عمرے کے سفر کے دوران میں تجارت کرنا یہ اس کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ اگر اپنی ضرورت کے مطابق جو اپنی ضروریات ہیں اگر اس تجارت کے ذریعے سے اس مال کے ذریعے سے جو ہمیں حاصل ہوگا اس کے ذریعے سے وقتی طور پر ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے. ورنہ اگر مستقل تجارت کی نیت سے اگر ہم جائیں، وہاں پر ہم عبادتوں کا کوئی اہتمام نہ کریں، حج کے جتنے اعمال ہیں اس کا ہم لحاظ نہ رکھیں، اور ایسے ہی صرف تجارت کے پیچھے ہی لگے ہوئے رہیں، جیسا کہ نمائش گاہ وہاں پر بنا دی جاتی تھی اور تماشا بنا دیا جاتا تھا، تو ایسی صورت کے اندر یہ باتیں چونکہ اخلاص کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے ہم نے اتنی مشقتیں اٹھائی ہے، اور ہم یہاں پر آ کر اپنا فائدہ اور اپنا پیسہ اور اپنی دل کی چاہت کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. اگر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وقتی طور پر اگر اس طرح سے کوئی تجارت کر لی جائے، یہاں پر کوئی کام کاج کر لیا جائے جس کے ذریعے سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو اس طرح کرنے کی گنجائش ہے. اور ایک کام یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ حج کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے تھے اور ان کو ضرورت پڑتی تھی کہ اپنے گھر کو جانا ہو اور گھر کو جا کر اپنی ضرورت کی کوئی چیز لینا دینا ہو، تو یہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر کے جو
مین دروازے ہوتے تھے وہ دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھروں کے اوپر چڑھ کر دیواروں کے ذریعے سے یا پھر کھڑکیوں کے اندر کھڑکیوں کے ذریعے سے وہ داخل ہوتے تھے، اور اس سے داخل ہو کر وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر پھر وہ ادھر سے ہی واپس آ جاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ابھی حج سے ابھی ہمارا ناطہ ٹوٹا نہیں ہے، ابھی ہم حج کے اندر ہیں، اور اس کو تقوی کی چیز سمجھتے تھے، نیکی کی چیز سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو بھی رد کیا ہے اور فرمایا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی کا کام یہ ہے کہ تم ضرورت ہو تو گھروں کو جاؤ، یہ اگر تمہاری ضروریات ہیں اور تم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو تو سیدھے گھروں کے اندر گھر کے دروازے سے سامنے سے جو اس کا مین دروازہ ہے اس کے سے آؤ، ضرورت کے موقع کے پر آؤ، خالی آ رہے ہیں دروازے کے پیچھے سے گھر کے پیچھے سے آ رہے ہیں، کھڑکیوں میں سے داخل ہو رہے ہیں، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، کوئی تقویٰ کا کام نہیں ہے۔ اور ایک کام یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب طواف ہوتا تھا یا پھر حج کے دوسرے اعمال ہوتے تھے تو اس کے دوران کے لوگ جو ہے چونکہ نمائش کا جیسا علاقہ ہوتا ہے تو وہاں پر تالیاں بجتی ہیں، شور و شغب ہوتا ہے، چیخ پکارا ہوتا ہے، تالیاں بجائی جاتی ہیں، سیٹیوں کا ماحول بجایا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بہت برائی بیان فرمائی، اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامٌ وَتَصْدِيَةٌ، ان کی عبادت خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ چیخ اور پکارا کرتے ہیں، شور شغب کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو ختم کیا ہے۔ اور ایک آخری بات جو میرے مطالعے میں ہے یہ جن کی برائیوں کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ منمانی اوقات کے اندر عرفات، مینا، مزدلفہ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرض کیا اور حج کے احکام بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اوقات کو متعین کر دیے، چاہے تم قریشی ہو غیر قریشی ہو، ان اوقات کے اندر تمہیں عرفات جانا ہے۔ عرفات کب جانا ہے؟ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن تمہیں عرفات کے میدان میں جمع ہونا ہے، وہاں پر تمہیں نماز ظہر اور عصر کی دونوں کی ملا کر پڑھنا ہے جماعن مقصراً، اور پھر جب سورج ڈوب جائے گا تو پھر وہاں سے نکل کر مزدلفہ آنا ہے، مزدلفہ کے اندر آ کر تمہیں مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ جو اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں، ان اوقات کا یہ لوگ لحاظ نہیں کرتے تھے۔ پہلے اس طرح کی ہیر پھیر ہوتی تھی کہ جب چاہے مزدلفہ چلے گئے، جب چاہے مینا چلے گئے، جب چاہے عرفات چلے گئے، اس طرح کے یہ لوگ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اکثر ان کی غلطیوں کے مد نظر کچھ احکام بیان کیے ہیں، اور اسی کے پیش نظر آپ حضرات کے سامنے یہ جو سوال تھا کہ ابتدائی اسلام میں حج کے فرض ہونے سے پہلے جو خرابیاں حج کے اندر تھی، کیا کیا تبدیلیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برائیوں کو صاف کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح سے توحید والا حج ہوتا تھا، جس طرح پاک صاف حج ہوتا تھا، اس طرح کے نمائش اور اس طرح کی شور و شغب، تالیاں، اس طرح جو ایک سیلیبریشن کا ماحول جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ختم کر دیا گیا، اور ایک معنی میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام والے حج کو ریسٹور کیا گیا ہے۔ پہلے اس کے اندر کامیاں آ گئی تھی، اس کو پھر سے درست کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو مکمل طور پر بیان کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے۔ بے شک شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، ابتداء اسلام اور حج کے فرض ہونے سے پہلے حج کی کیا شکل تھی، اس تعلق سے مفتی عبدالرحمن صاحب حسامی نے مدلل مفصل انداز میں قرآن کے حوالوں سے اس کا بیان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین نے اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہو، اور ہماری کوشش یہی ہے ناظرین کہ 10 عشرہ ذی الحج جو ہے اس دوران حج اور قربانی دونوں کے مسائل اور فضائل دونوں کے تعلق سے آپ تک ہم پہنچ سکیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دے سکیں، اور اسی کا سلسلہ جاری ہے۔ کل دوبارہ آپ سے اسی پروگرام سے میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ کے مہمان حافظ قاری مفتی عبدالرحمن صاحب حسامی اور میزبان حسان عرفان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اس پروگرام کے پیش کردہ ہیں الذبیحہ لائیو سٹاک پرائیویٹ لمیٹڈ، قربانی کے جانور کی آن لائن بکنگ دستیاب الذبیحہ لائیو سٹاک پرائیویٹ لمیٹڈ، اور نورانی لباس آرائش و زیبائش کا دوسرا نام۔ شادی بیاہ ہو یا عید و تہوار، خوشنما ملبوسات کے لیے ایک ہی نام، نورانی لباس۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان